अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते की नई सुबह का खूबसूरत सा आगाज और मुकम्मल घर है जनाब। मुकम्मल घर में नीला रज़ाक फायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद है और आज हमारा सेगमेंट है परवरिश। परवरिश में आज हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग के हवाले से। जिम्मेदार पेरेंटिंग क्या होती है आखिरकार, कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो हम नहीं उठा पा रहे हैं। इसके लिए हमने दावत दी है हमारी एक्सपर्ट गेस्ट यास्मीन खत्री साहिबा को, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, हिप्नोसिस प्रैक्टिशनर हैं। और यास्मीन, आप हमें ये बताइए कि आखिरकार क्या वजह ठहरी है कि आजकल के जो वालिदैन हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं, क्यों इतने रिस्पॉन्सिबल होते जा रहे हैं, मसला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिम्मेदाराना पेरेंटिंग क्या है? इसकी मैं शुरुआत करूंगी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस का हवाला देते हुए जिसमें उन्होंने फरमाया है कि तुम में से हर एक चरवाहा है और उससे अपने गले के बारे में सवाल किया जाए। बेहतरीन। यानी कि हमारा बीइंग अ पेरेंट हम लीडर्स हैं। सही। और हमारे बच्चे हमारे फॉलोअर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे फॉलोअर्स किस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसकी सारी अकाउंटेबिलिटी हमारे ऊपर आती है। बिल्कुल। अगर बच्चे ने चिल्ला के बात की, अगर बच्चे ने कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल किया, अगर बच्चा किसी नाकामी की वजह से परेशान हुआ, उसका हर एक्शन, हर उसका अमल, हर लफ्ज, उसकी हर सोच वो अक्कासी करता है वालिदैन की अपनी शख्सियत की, उनके अपने रवैयों की। सही। अब जब कोई भी मर्द और औरत वालिदैन बनते हैं, अमूमी तौर पर अभी जो हमारे पास एक कह लीजिए जो पेरेंट्स बन रहे हैं पिछले अरसे में, जो पिछले 10 सालों में या 20 सालों में अब जो पेरेंट्स बने हैं, वो कुछ मुझे लगता है कि हमें उस तरह से उस जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए। अच्छा, कि मतलब हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या हम जान छुड़ाना चाहते हैं? हम भाग नहीं रहे, हम जान नहीं छुड़ा रहे, हमारा जो फोकस है वो कुछ तब्दील हो गया। सही। इसमें एक्सेप्शंस यकीनन हैं। बहुत सारे पेरेंट्स जिम्मेदारी से अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और उन्हें अकाउंटेबिलिटी का एहसास भी है। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पेरेंट्स तरबियत नहीं करना चाह रहे या उनकी इंटेंशन में कहीं गड़बड़ आ गई है। वो पुरखलूस हैं और अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर एक मोहब्बत भी रखी है बच्चों के लिए, वालिदैन की। बिल्कुल ऐसे ही है। हुआ ये है कि पिछले कुछ अरसे में हम बजाय जो मोरालिटी है उस पर फोकस करने के, हम जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें उस पर की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा चला गया है। ऐसा नहीं है कि हम अखलाकी तरबियत नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन रुझान उसकी तरफ कम है, उसकी तरफ एम्फेसिस कम है। सही। अब मिसाल के तौर पे अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा डिसिप्लिन हो, और हर किसी को डिसिप्लिन बच्चे अच्छे लगते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारा बच्चा सड़क, अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ वो कोई चीज़ उठाए, हम उसे मना करें और वो फिर ज़मीन पे लौट कर रोना शुरू कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है। हमें ये बच्चा नहीं अच्छा लगता। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उछल कूद करते रहें, हमारी बिल्कुल बात ना सुने, एक जगह पे ना बैठें, हमें ये भी नहीं पसंद। हम ये भी नहीं चाहते कि हम बच्चे को किसी चीज़ से रोक रहे हैं और वो हमारी बात सुने ही ना। हम में से हर किसी को डिसिप्लिन बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हमें बच्चों को डिसिप्लिन करना कैसे। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं रहा। और इसका असर ये हो रहा है कि हमारे बच्चे भी हम अपने बच्चों तक वो डिसिप्लिन ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर जिम्मेदारी हमारी क्या बनती है? जिम्मेदारी यही है कि हम अपनी सोच को शिफ्ट करें कि एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट या एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग ये नहीं है कि हम बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कर दें, उसकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे, बल्कि जिम्मेदाराना पेरेंटिंग ये है कि उसकी जो इमोशनल जो नीड्स हैं, उसकी इंटेलेक्चुअल नीड्स हैं, उसकी स्पिरिचुअल नीड्स हैं, सबसे पहले उन्हें पूरा किया जाए और फिर साथ ही साथ उसकी तरबियत की जाए, ताकि वो आगे जाकर बड़ा होकर अपनी ज़िंदगी में एक फ़ाल किरदार अदा कर सके, ना सिर्फ अपने लिए, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए, बल्कि माशरे के लिए भी एक अच्छा इंसान, अच्छी शख्सियत बन सके। सही। अच्छा यास्मीन, ये देखा गया है कि हम जो पेरेंटिंग की जो 4 टाइप्स डिफाइन की गई हैं उसमें से यूजुअली अब जो पेरेंट्स हैं, और अगर हम नए पेरेंट्स की ज़्यादा बात करें तो वो परमिसिव पेरेंटिंग की तरफ जो है वो उनका रुझान ज़्यादा हो गया है। वो शायद इस वजह से कि बच्चा हमारा रोए ना, बच्चा हमारा हर्ट फील ना करे और बच्चा हमारा किसी से अपने आप को कमतर ना समझे, तो हम बच्चे की मर्जी के मुताबिक काम करना शुरू हो गए हैं
بجائے اس کے کہ ہم ایک ہوتا ہے نا کہ آپ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چیزیں کریں کہ بھائی کچھ آپ بچے کی مان لیں کچھ بچہ آپ کی مان لیں. لیکن آج کل کے پیرنٹس جو بہت ایک عام مشاہدہ ہے, سارے ایسے نہیں ہیں لیکن ایک عام مشاہدہ یہ ہے کہ بھائی بہت چھوٹا سا بچہ ہے 1.5 سال کا 2 سال کا اور وہ رو رہا ہے کہ مجھے لیٹ سپوز اسے فزی ڈرنکس چاہیے, کولڈ ڈرنکس چاہیے. سب کو پتا ہے کہ بچے کے لیے بہت نقصان دہ, لیکن بچہ روتا ہے تو والدین دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ رو رہا ہے. اسی طریقے سے گیجٹس کا حال ہے کہ بچہ رو رہا ہے تو مائیں اپنے موبائل فونز اٹھا کے دے دیتی ہیں اور بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا بچہ تو جو ہے وہ یہ لاک کھولنے میں بھی ماہر ہو گیا ہے اور اس کو تو بڑا اچھا جو ہے وہ یوٹیوب پہ سرچ کرنا آ گیا. تو ہم یہ والی چیزیں بڑے فخر کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ چیزیں نہیں بتا رہے ہوتے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس کو کتنے کلمے یاد ہیں یا وہ کس طریقے سے بات کرتا ہے یا وہ بڑوں کا کس طرح سے احترام کرتا ہے. اگر بڑوں کو دیکھتا ہے تو اگر کوئی کمرے میں بڑا آیا ہے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تعظیماً یا نہیں کھڑا ہوتا ہے. ٹیچرز کی کس طرح سے ریسپیکٹ کی جاتی ہے, یہ ساری باتیں ہم اپنے بچوں کو اب سکھا نہیں پا رہے یا ہم سکھانا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. ہماری پریورٹیز بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. ہم اگر انیلا یہ تو بہت بڑا ٹاپک ہے نا کہ کولڈ ڈرنک کی بات آ گئی, فزی ڈرنکس کی بات آ گئی, پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی رسپیکٹ کی بات آ گئی, بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم سکھانا نہیں چاہ رہے یا سکھا نہیں پا رہے. بالکل سکھانا نہیں چاہ رہے, یہ مجھے لگتا ہے کہ ایسی انٹینٹ نہیں ہے کہ ہم نہیں سکھانا چاہ رہے. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم عزت جو ہے وہ اپنی حد تک چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ دوسروں کو بھی عزت دے بچہ. جہاں خاص طور پہ اگر میں ٹیچرس کی بات کروں تو ایک جو ہے وہ ایک ویو یا ایک پرسپیکٹو یہ ڈیولپ ہو گیا ہے خاص طور پہ کہ چونکہ ہم اسکول کو پیسے دے رہے ہیں, ہاں تو وہ کریں گے ہر حال میں, انہیں سرو کرنا ہمارا. ہاں ایگزیکٹلی. حالانکہ جو علم ہے, جہاں جس انسٹیٹیوٹ میں ہم بچے کو علم سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, ہماری اولین ذمہ داری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اسے ادب سکھانا ہے. بالکل. اور یہ ہمارے اگر ہم دیکھیں ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہ رویہ رہا ہے کہ پہلے وہ ادب کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد علم کی بات کرتے ہیں. وہ شعر بھی ہے نا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریب. تو اگر ادب ہی نہیں ہوگا ہمارے پاس ایٹیکیٹس ہی نہیں ہوں گے تو ہم نہ تو بچوں کو ڈسپلن سکھا پائیں گے, نہ ہی ہم بچوں کو صحیح غلط کی پہچان کروا پائیں گے. صحیح جی جناب. تو بچوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو ادب اور تہذیب سکھائی جائے. پرورش ہے ہمارا سیگمنٹ اور ہم بات کر رہے ہیں ریسپانسبل پیرنٹنگ کے حوالے سے. یاسمین کھتری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سرٹیفائڈ لائف کوچ, پیرنٹنگ کوچ, NLP پریکٹیشنر اور ہپنوسس پریکٹیشنر ہے. نیلا رزاق فائزہ قریشی بھی بالکل آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 111-111-107 پہ اور اپنی رائے کا اظہار یا کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو ضرور پوچھ سکتے ہیں. کراچی سے باہر والی 021 کوڈ میں لائیں گے. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107, کراچی کی آواز اور بلے بلے FM نیٹ ورک. مکمل گھر ہے جی. انیلا رزاق فائزہ قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک. اور یاسمین کھتری ہمارے ساتھ موجود ہیں, سرٹیفائڈ لائف کوچ ہیں, کاؤنسلر ہیں. ہم بات کر رہے ہیں رسپانسبل پیرنٹنگ پہ اور سیگمنٹ ہے ہمارا پرورش. اچھا یاسمین, ابھی آپ نے کہا کہ جیسے ماں اسٹریس میں ہے اور وہ جب پریگننٹ ہے اور وہ اسٹریس میں ہے کسی بھی ریزن سے, کسی بھی وجہ سے, اس کے اپنے ایموشنز جو ہیں اس سائیکولوجیکلی وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے, بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر اثر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بہت میں نے سوچی اور مجھے لگا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کیونکہ شاید یہ پوری زندگی بچوں کے ساتھ یہ چیز رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ شاید ٹائم پیریڈ گزر گیا ہے تو وہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے اور بچوں کے واقعی ذہن کے اوپر اثر پڑتا ہے. اچھا آ گیا اثر, بچے اگریسو بھی ہو گئے, اس کے بعد اب ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ایک تمیز کے ساتھ, ایک ادب آداب کے ساتھ, ڈسپلن کے ساتھ کہ وہ بھی ہرٹ نہ ہو اور آپ کی بھی عزت جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ بچے اگریسو ہو جاتے ہیں پھر ان کو نہیں سمجھ میں آتا. اور آج کل تو بہت ہے کہ بچوں کو ماں باپ کی جو ہے وہ ان کو مطلب وہ کوئی بات کر بھی دیتے ہیں اور ان سے ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے مس بہیو کر رہے ہو تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے نہیں مس بہیو نہیں کر رہے, ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں, ہم تو آپ کو بتا رہے ہیں, ہم مس بہیو تھوڑی کر رہے ہیں. ہم بدتمیزی, آپ کو تو لگتا ہر وقت یہ لگتا ہے کہ آپ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں, لیکن ہم بدتمیزی تھوڑی کر رہے ہیں. کس طرح سے اس والے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جائے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں فائزہ, دل کی بات ہے اور دکھتی رگ ہے میرے خیال سے بہت سارے پیرنٹس کی, کہ بچوں نے کہیں یہ سمجھ لیا ہے کہ صحیح بات کرنا اس کے لیے لہجہ سخت ہونا ضروری ہے. اب
یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ سب سے پہلی چیز اس میں آتی ہے دعا. جو بگاڑ ہو گیا وہ ہو گیا, اس سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو گزر چکا وہ گزر چکا, ڈن از ڈن. اب پیچھے جو گزرا اس پہ ہم اگر رونے پیٹنے کے بجائے جو اپنی غلطیاں ہیں اس کو اگر ہم دیکھیں اس طرح سے کہ ہم اس کا تجزیہ کریں کہ ہم نے کہاں کون سا ہمارا جو بیہیویئر تھا یا ہمارا تربیت کرنے کا جو انداز تھا, ہمارے الفاظ تھے, ہمارے جملے, ہمارے چہرے کے جو تاثرات تھے, کہاں کہاں غلط رہے ہیں. کیونکہ بچہ جو کہ اب ایک ایڈلٹ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے, ایک 18 سال کا لڑکا یا 18 سال کی لڑکی, سمجھ لیجیے آپ اپنے ایک طرح سے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو, وہ آپ کا ہی عکس ہے. ہم نے جو کیا ہے بچے اسی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں ہمارے اوپر, وہی ریفلیکشن ہمیں دے رہے ہیں. تو اس کو انالائز کریں. ہم اکثر اوقات اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہم ان سے آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بچوں کے لیے سب کچھ کیا, ہم نے تو یہ نہیں چاہا تھا کہ ہمارا بچہ ایسا نکلے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی پہ بلیم ڈالنے لگ جاتے ہیں کہ اس کے دوست ایسے ہیں, یا اسکول سے یہ سیکھ کر آیا ہے, یا فلاں ماموں نے سکھا دیا ہے, چچا نے سکھا دیا, پھپھو نے سکھا دیا, کسی کزن پہ الزام ڈال دیا. تو ٹھیک ہے ماحول کا اثر ہوتا ہے, لیکن ہماری ذمہ داری بینگ اے رسپانسبل پیرنٹ, یہ میری اور ہر ماں کی ذمہ داری ہے اور ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کی جانچ کریں, اپنی غلطیوں کو انالائز کریں. اب اگر بچے میں ہم سدھار لانا چاہ رہے ہیں تو ایک پری ریکویزٹ اس کا یہ ہے کہ ہم یہ پرسیپشن نکال دیں کہ اگر آج ہم نے ٹھیک بات اس کو بتائی ہے نا تو وہ کل سے وہ بالکل ویسے ہی سدھر جائے گا, وہ سیدھا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. اکثر اوقات ہم بچوں کو جو پریزنٹ میں بات بتا رہے ہوتے ہیں نا, وہ صرف ایک جملہ ہوتا ہے, ایک لفظ ہوتا ہے, اور اس کا اپرنٹلی ہمیں کوئی اس کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے بیہیویئر میں, لیکن وہ باتیں بچوں پہ اثر کرتی ہیں. ہم اپنے الفاظ کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں کہ ہم نے جو بچے سے کہا ہے وہ اس کے کانوں تک پہنچا ہی نہیں ہے, اس کے دماغ میں کہیں محفوظ ہوا ہی نہیں ہے. اس بات کو بالکل بھی ہلکا نہ لیں, وہ بچے کے اندر پر اثر کرتا ہے اور انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ اس کا اثر ظاہر ہوگا. ہمیں اس پریزنٹ میں یہ کرنا ہے دعا, اور پھر اپنے دوبارہ سے اپنے بیہیویئر کا جائزہ لینا ہے اور اپنی نیت کو پرخلوص اگین کرتے ہوئے ہمیں خود بھی ایک رول ماڈل بننا ہے. اپنے جو ٹراماز ہیں, اپنے جو مسکنسیپشنز ہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے. تبھی ہم بچے کو درست تربیت کی طرف لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی آسمین آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ دعا کیا, ایک اور میں پوائنٹ آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا والدین کو خاموشی اختیار کر لینی چاہیے اگر بچہ بہت زیادہ مس بیہیو کر رہا ہے یا بہت زیادہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی ہیں اور آپ اس کے اگینسٹ جو ہیں وہ پھر, کیونکہ دیکھیں ہماری سائیکولوجیکلی اگر ہم بات کریں تو ہماری یہ بات کرتی ہے کہ ہم یہ لہجہ یا یہ باڈی لینگویج یا یہ ایٹیٹیوڈ, یہ بیہیویئر ڈیزرو ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ہم کیونکہ ہم پیرنٹس ہیں اور ہم نے تمہارے لیے بہت کمپرومائزز کیے ہیں, ہم نے تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, ہم نے بہت سارے ایسے وقت گزارے ہیں جو ہمارے لیے بہت کمپلیکیٹڈ تھے, بہت مشکل تھے, تو ہم نے تمہیں اس کنڈیشن میں پالا ہے, پوسا ہے, پیار دیا ہے, تمہاری خواہشات پوری کی ہیں, ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے. تو والدین اس اگینسٹ میں نا یہ سوچ کے ساتھ کبھی کبھی کڑوے الفاظ بول دیتے ہیں, خاص طور سے مائیں, کیونکہ وہ زیادہ کلوز بھی ہیں اور اسی طرح سے وہ ایموشنل بھی زیادہ ہیں بچوں کے ساتھ, دکھ بھی انہیں زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بھی کمزور بنایا ہے کمپیریٹیولی, مطلب اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تو وہ ماں ہے جو اپنی اولاد سے محبت کر رہی ہے, تو وہ زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں, وہ زیادہ کچھ کڑوا بول دیتی ہیں. تو کیا کریں اس وقت, کیا خاموشی اختیار کریں, کوائٹ ہو جائیں, اس جگہ سے ہٹ جائیں, ٹائم دیں بچے کو؟ فائزہ, جو ہیٹ اپ سچویشن ہوتی ہے نا, بچے بھی بول رہے ہیں, ماں باپ بھی بول رہے ہیں, بس ہر طرف سے چاروں طرف سے بول ہی رہے ہیں, شور کر یہ چلے جا رہے ہیں, اور جو ہمارے جذبات ہیں بس ایک پیک پہ پہنچے گئے. تو جس وقت ہم جذباتی طور پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اس وقت ہمارا جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ تو آلریڈی وہ معاف ہو جاتی ہے نا, اس وقت کام ہی نہیں کر رہی ہوتی. اس وقت سامنے رکھی ہوئی بھی چیز بعض اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. جب ہمیں جلدی ہوتی ہے اور پریشر پڑ رہا ہوتا ہے کہ بس نکلنا ہے, ہم دیکھیں کبھی کبھار چابیاں کھو جاتی ہیں, نہیں مل رہی ہوتی, اور کسی اور سے کہیں تو وہ وہیں رکھی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جو جذبات ہیں وہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں, ہماری عقل پہ پردہ ڈال دیتے ہیں. تو اس وقت کوئی لاجیکل بات سمجھانا کبھی بھی فائدہ نہیں دے گا. ہاں, اگر لگتا ہے کہ ایک طرف سے سچویشن ہیٹڈ اپ ہے
بچہ بہت غصے میں ہے، ہمیں بھی بہت غصہ آ رہا ہے، تو ہم یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. اگر ایک اس وقت آگ بنا ہوا ہے تو دوسرے کو پانی بننا ہوگا، اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ سینسیبل ہوں. جو بیسٹ اسٹیپ ہے وہ والدین کا لینا ہوگا، کیونکہ والدین کا فہم زیادہ ہے، ان کا تجربہ، ان کی عمر زیادہ ہے. بالکل. تو اس وقت خاموش ہو جائیں. اب خاموش ہونے کا مطلب یہ بھی ہم نہ لیں کہ بچے کو کچھ نہیں کہنا، کیونکہ عموماً ہمارے پاس جب ہم خاموشی کی بات کرتے ہیں تو ایک میننگ اس کا یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں. خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے. خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہم اس سچویشن کے اندر مزید کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنا چاہتے جو کہ جو اس وقت کی جو بحث ہے اس کو خراب کریں. ہم اس وقت عقل بندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن جب حالات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، مزاج ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تب ہم موقع دیکھ کر اس ٹاپک کو ڈسکس ضرور کرتے ہیں. اور یہ بتائیں بچوں کو کہ آپ کا لہجہ، آپ کے لہجے نے مجھے کتنی تکلیف دی. آپ یہی بات آئندہ سے پلیز اس طرح کے لہجے میں کہیں، نرمی سے کہیں. یا پھر جو جملے تھے آپ کو ان میں جو پرابلم نظر آئی، ان کے الفاظ میں پرابلم نظر آئی، اس کو پھر بتائیں. اور ایک دفعہ نہیں کرنا. آگے میں بار بار یہی کہوں گی، ایک دفعہ نہیں ہوگا، یہ بار 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 کرنا ہو سکتا ہے 100 دفعہ، ہو سکتا ہے 1000 دفعہ آپ کو کرنا پڑے. یاسمین، جس طرح اور سب چیزیں مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے نا ہماری زندگیوں میں، اس طرح یہ پیرنٹنگ بھی شدید مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر آپ ایک بات کو بار بار کہتے ہیں تو بچے کہتے ہیں آپ تو ہر وقت ہم سے یہی بات کرتی رہتی ہیں، آپ تو ہر وقت ہم سے یہی بات کرتے رہتے ہیں. کوئی بات نہیں، کہنے دیں بچوں کو. ہماری استاد بہت پیاری مثال دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی لیسن کی ریکارڈنگ آتی ہے اور وہ لیسن آپ کو نہیں سمجھ آتا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو دوبارہ سنتے ہیں. پھر نہیں سمجھ آتا، اس کو تیسری بار سنتے ہیں، چوتھی بار سنتے ہیں. تو کیا وہ تیسری بار اور چوتھی بار میں اس کے لہجہ ہے ریکارڈنگ وہ بدل جاتا ہے؟ وہ ویسا ہی رہتا ہے جیسا پہلی بار تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ جب کہہ دیا اثر نہیں ہوا، دوسری دفعہ کہہ دیا اثر نہیں ہوا، جب ہمیں تیسری چوتھی یا پانچویں دفعہ کہنا ہے تو ہمیں آواز میں تبدیلی لانی ہوگی، یا لہجے کو ہمیں سخت کرنا ہوگا، یا تیز آواز سے بولنا ہوگا. یوزلی ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اپنے لہجے کو ویسا ہی نرم رکھیں جیسا پہلی بار تھا، کیونکہ نرمی اور محبت بہت کچھ بدل دیتی ہے، سختی نہیں بدل پاتی. صحیح. اچھا، ایک اور میں آپ کو سچویشن یہ بتاتی ہوں کہ جیسے ہم کسی بھی تقریب میں جائیں گے، ہم نے کچھ بچوں کو اس طرح دیکھا ہے، اور شاید کبھی کبھی ہمارے اپنے بچے بھی، کہ میڈز ہیں آپ کی، یا ان کے سامنے، یا کوئی گیسٹ آیا ہوا ہے ان کے سامنے بھی کچھ اس طرح کے بیہیویئر سے یا ایٹیٹیوڈ سے بات کر لیتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جو ہے وہی بات کہ ماں باپ جو ہیں وہ بڑا، ان کو یہ بات بری لگتی ہے اور انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ یہ ہم نے، یہ کیسے، اس نے ہمیں کیسے کسی کے سامنے اس طرح سے بول دیا. اور وہ پھر وہیں پہ ریئیکٹ بھی کر دیتے ہیں کیونکہ وہ برداشت نہیں ہوتی ایک چیز. تو یہ والی بھی ایک سچویشن ہے، اس کو کس طرح سنبھالا جائے یا بتایا جائے یا بچوں کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے. ہم اس کے اوپر یاسمین بات کرتے ہیں. اور بالکل جی، بڑی سیریس بات ہو رہی ہے. فائزہ قریشی، انیلا رزاق آپ کے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ سرٹیفائڈ لائف کوچ کاؤنسلر یاسمین کھتری موجود ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا پرورش، رسپانسبل پیرنٹنگ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز، بلے بلے FM نیٹ پر. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 11 11 107 11 11 107.